बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने में ये आ रहा है जनाब कि पहला जो हफ्ता होगा दिसंबर का, उसमें इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी जाएगी और इलेक्शंस की डेट अनाउंस होगी और उसके बाद जनाब केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। अब उसके बाद 90 दिन का अरसा जो है वो आप अपने सामने रख लें, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट का है यहाँ पे कह ले, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, उसकी बात कर ले कि जनाब उसमें आपने वो सेटअप जो होगा केयर टेकर सेटअप, उसके अंदर अंदर जनाब यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। अब सारी बातें इमरान खान साहब की मानने के लिए इस वक्त सब लोग जो बैठे हुए इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर वो तैयार नहीं है। दूसरी तरफ 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, 13 जमातों के इत्तेहाद वो कहता है जनाब कि हमने जो हीट फेस करनी थी वो हमने कर ली। जो हमने मुश्किल फैसले कोर्ट्स में कह रहा हूं, मुश्किल फैसले जो उन्होंने करने थे वो कर दिए। मुश्किल फैसलों से मुराद ये है कि जो कीमतें उन्होंने बढ़ानी थी वो बढ़ा दी और जो मजीद बढ़ानी है वो भी बढ़ा देंगे। रिएक्शन एज सच फ्रॉम द मासेस जो आ रहा है वो कोई इतना स्ट्रांग नहीं है कि सिटिंग पीपल इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर वो हीट फेस करे या यहाँ पे हुकूमत को जनाब लड़खड़ा जाए। रिएक्शन इस किस्म का अवाम की तरफ से नहीं है। पंजाबी में कहते हैं जनाब कि चाका जड़ा हुकूमत दा वो ले गया है। जो चाका ले गया है तो देन एवरीथिंग इज हंकी डोरी फॉर देम। इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड ही इज स्टार्टिंग अ कैंपेन एक मर्तबा फिर। वो कैंपेन क्या थी? जब उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने कुछ अरसे के बाद जलसे शुरू कर दी और एक सीरीज ऑफ जलसे उन्होंने शुरू किए। वो सीरीज ऑफ जलसे ये थे कि मुख्तलिफ जगहों पे गए, जलसे किए, वहां पे उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। लेकिन जब इस्लामाबाद की कॉल दी गई और इस्लामाबाद में जब उन्होंने आना था और जो आए भी सुबह तकरीबन 7-8 बजे यहां पे पहुंचे, वहां पे आके सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो गई। वो सिचुएशन डिफरेंट इस तरह हो गई कि राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरीके से हैंडल किया मासेस को, सपोर्टर्स को, और वो जो सपोर्टर वोटर जो पीटीआई का था जो निकलता था और निकला भी, उस दिन भी निकला, और जिसने शेलिंग भी बर्दाश्त की, लाठीचार्ज भी बर्दाश्त किया, और जो प्रिसेप्शन बना हुआ था पीटीआई के जनाब सपोर्टर का, वोटर का, कि जनाब ये शायद कोई मम्मी डैडी किस्म का सपोर्टर है, मम्मी डैडी किस्म के लोग हैं और ये इतनी सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो उन्होंने की। लेकिन उन्हें एक गिला था, वो गिला ये था कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद तो पहुंचे, जो उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, वो पहुंचे जरूर, लेकिन जिस तरीके से एट द 11th आवर, एट द निक ऑफ द मोमेंट वो डी चौक नहीं गए। रीजंस थे उनके पास, मल्टीपल रीजंस थे इमरान खान साहब के पास कि वो डी चौक क्यों नहीं गए, उसकी तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता, लेकिन वो बैकआउट कर गए। लेकिन वोटर सपोर्टर पीटीआई का जो था उसने इस चीज को कोई इतना ज्यादा अच्छा समझा नहीं। सपोर्टर वोटर पीटीआई का उस दिन भी निकला, इस्लामाबाद भी पहुंचा और सारी रात बैठा रहा इस्लामाबाद की सड़कों पे लाइक अ हेडलेस चिकन। और कुछ यहां पे लीडरान ऐसे थे पीटीआई के जो नहीं पहुंचे। वो क्यों नहीं पहुंचे? उनके अपने रीजंस थे, क्योंकि जब यहां पे पॉलिटिक्स में अंदर जब आपको डंडा सोटा बर्दाश्त करना पड़ता है तो शायद वो थोड़े से घबरा गए। इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि जब टीम होती है तो टीम के अंदर कुछ वीक प्लेयर्स भी होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कोई 2020 का मैच नहीं है, ये कोई 5 डे टेस्ट मैच भी नहीं है, ये पॉलिटिक्स है एंड पॉलिटिक्स इज वेरी लीथल और यहाँ पे बहुत सीरियस इश्यूज हैं और हर चीज को सीरियसली लिया जाता है। जो पीटीआई के लीडरान इस्लामाबाद नहीं पहुंचे और सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी कार्रवाई डालते रहे, इस मर्तबा मेरे ख्याल में इमरान खान साहब उन्हें स्पेयर नहीं करेंगे। आज एक मर्तबा फिर परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं और इसके बाद उन्होंने फिर सीरीज शुरू करनी है जलसों की। कहां पे ये सिलसिला खत्म होगा ये इमरान खान साहब ही जानते हैं। ऑन द अदर हैंड राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद की तरफ अगर आना है तो जनाब अटक पुल हो, झेलम हो,
یا میاں والی کی سائڈ سے آنا ہو، انہوں نے ایسے انتظامات کیے ہیں اور ایسا سیکیور کیا ہے اسلام آباد کو کہ آئندہ کوئی بھی ڈی چوک میں نہیں پہنچ سکے گا. وہ ان کا اشارہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی طرف ہے، اور عمران خان صاحب کو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ اب نہیں پہنچ سکیں گے ڈی چوک. ناؤ الیکشنز کیا حل ہے اس ساری چیزوں کا؟ جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، الیکشنز کا حل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشنز میں اگر عمران خان صاحب سیٹیں زیادہ نکال بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد جناب نون لیگ بھی سیٹیں نکال لیتی ہے، ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق ہو دونوں جماعتوں کی سیٹوں میں، لیکن حکومت کون بنائے گا؟ بہت اہم سوال ہے کہ حکومت بنائے گا کون؟ تیسرے نمبر پہ اگر سیٹیں نکلتی ہیں پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس اور پیپلز پارٹی کی جو طریقہ ہے کہ الائز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں ویری سکسیسفلی، پیپلز پارٹی کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ حکومت بنا لے. لیکن عمران خان صاحب سیٹیں لینے کے باوجود، زیادہ سیٹیں لینے کے باوجود اگر حکومت نہیں بنا سکتے، تو پچھلی مرتبہ تو عمران خان صاحب نے ڈی چوک میں کھڑے ہو کے 4 حلقوں کی بات کی تھی کہ جناب 4 حلقوں کو کھول دے نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی، اور انہوں نے یہ یہاں پہ پڑاؤ بھی ڈالا. 120 دن یہاں پہ بیٹھے رہے ڈی چوک میں، اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو ایک بہت ٹف ٹائم بھی دیا. کیا اس مرتبہ الیکشنز کے بعد عمران خان صاحب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب اب 40 حلقے کھولے، مجھے 40 حلقوں پہ اعتراض ہے؟ اگر یہ اعتراضات ختم کرنے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا جواب میں چاہوں گا شیخ وقاص اکرم صاحب مجھے دیں. ڈسٹرکٹ جھنگ سے ان کا تعلق ہے، اور آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ بیکاز بڑی بیلنسڈ قسم کی آج کل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور کسی پارٹی سے اس وقت تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بڑی بیلنسڈ اور کیلکولیٹڈ سٹیٹمنٹس ہیں ان کے پاس. فیڈرل منسٹر کئی مرتبہ رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر بھی رہ چکے ہیں، سو مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں، ان کی سائیکی بھی سمجھتے ہیں، اینڈ ہی ہیز ورکڈ ود ڈفرنٹ ادر کنٹریز ہیڈ، اور ان کو پتا ہے کہ حکومت چلتی کیسے ہے اور چلائی کیسے جاتی ہے. سو شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب کہا یہ جاتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز سب چیزوں کا حل ہے. ناؤ فری اینڈ فیئر الیکشنز کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا جو کہ سوٹ کرے فری اینڈ فیئر الیکشنز اکارڈنگلی عمران خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو بھی، باقی پارٹیز کو بھی، تاکہ کوشچن مارک نہ ہو، اور اگر کوشچن مارک ہوگا تو پھر بیک ٹو اسکوئر 1 والی سچویشن نہ ہو جائے. کیسے لے کے چلیں گے ان ساری چیزوں کو کہ نتائج الیکشنز کے آئیں جب بھی ہوتے ہیں، چاہے فرسٹ ویک آف دسمبر میں اگر الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر بھی دی جاتی ہے اور جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے اور الیکشن جناب ہو جاتے ہیں فرسٹ کوارٹر میں اگلے سال کے، تو کیا وہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرے گا؟ اور اگر الیکشنز کے بعد جو ریزلٹس آتے ہیں کیا ساری جماعتیں اس سے متفق ہوں گی یا نہیں؟ شیخ صاحب دیکھیں، پہلے آپ نے سوال کیا رانا صاحب کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیا ہو سکتا ہے اور یا کیا مراد ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے. فری اینڈ فیئر الیکشن سے سب سے پہلے تو مراد یہ ہے کہ نہ اس میں پری پول ریگنگ ہو اور نہ اس میں پوسٹ پول ریگنگ ہو، اور پولنگ ڈے والے دن بھی یہ انشور کیا جائے کہ کوئی بھی سرکاری محکمہ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے امیدواروں کو فیور نہ کرے، نمبر 1. نمبر 2، کسی بھی طرح کی اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹزم نہ ہو، اس میں پارٹیوں کے بندے توڑ کے دوسری پارٹیوں کو نہ دیے جائے، وہ ایک دوسرا اہم ایلیمنٹ ہے. تیسرا یہ ہے کہ بعد میں الیکشن کمیشن کو بھی کسی پارٹی کی فیور میں جو ہے وہ پریشرائز نہ کیا جائے، یہ بھی ایک بہت اہم ہے. سو اس میں 3-4 ایلیمنٹ ہیں جو سب ملا کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن بنتا ہے. اس میں سے کوئی ایک نقطہ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے، یعنی کہ پری پول ریگنگ ہو جائے، پوسٹ پول ریگنگ ہو جائے، پولنگ والا دن ڈسٹرب ہو جائے، پارٹیوں کے بندے توڑے جائیں، توڑوائے جائیں، ٹیمپٹ کیا جائے، پریشرائز کیا جائے، الیکشن کمیشن کو ادھر ادھر کیا جائے، کوئی ایک چیز بھی ان سب میں سے ہو جائے تو وہ الیکشن نہ فری رہے گا اور نہ وہ فیئر رہے گا. شیخ صاحب ون بائی ون ساری چیزیں ڈسکس کر لیں، الیکشن کمیشن سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، الیکشن کمیشن کا انڈیپینڈنٹ ہونا، فری اینڈ فیئر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں
کوئی اس قسم کی گائیڈ لائن طے کی جائے, کوئی اس قسم کا مربوط سا نظام بنایا جائے کہ جس میں اس وقت جتنی پارٹیز ہیں وہ کم از کم اس پہ راضی رہیں. دیکھیں نا, اگر خان صاحب راضی نہیں ہوں گے تو بھی ایک پرسیپشن یہ کریٹ ہو جائے گا کہ جناب الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے. اگر میاں صاحب راضی نہیں ہوں گے تو ایک پرسیپشن ملک کی آدھی آبادی پہ کریٹ ہو جائے گا کہ وہ فیئر نہیں ہے. اسی کو لے کے چلتے ہیں آگے الیکشن کمیشن کو. شیخ صاحب, اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ریزائن کر دیں. اب چیف الیکشن کمشنر آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, جس طریقے سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے, لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن کی طرف سے. ہوا آگے وہ بیٹھے ہوئے راجہ صاحب, راجہ سکندر سلطان صاحب, اب ان کو گھر بھیجنا مطلب اس موقع پہ, کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے جناب کہ جتنے فیصلے آتے ہیں وہاں سے الیکشن کمیشن سے ان کی فیور میں نہیں ہوتے. نا اگر وہ ان پہ ایک کوشچن مارک لگا ہوا ہے, اگر وہ ریزائن نہیں کرتے تو اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں, انہیں کانسٹیٹیوشنل کور اس وقت موجود ہے. الیکشن چیف الیکشن کمشنر کو کانسٹیٹیوشنل کور ہوتا ہے. جی وہ ایسے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن اعتراض تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہے نا. اعتراض پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہے تو پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹی کو بھی آن بورڈ لیے بغیر الیکشن کمشنر نہ ریزائن کر سکتا ہے, نہ کرے گا, اور نہ وہ لیٹس سے گورنمنٹ آف دا ڈے میاں نواز شریف کی ہے, میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہے. اگر وہ آن بورڈ نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ, چیف الیکشن کمشنر ریزائن نہیں کرتے تو وہ کیسے جائیں گے؟ وہ نہیں جائیں گے. یہی تو گزارش کر رہا ہوں, یہی تو سوال ہے, یہی تو سوال ہے, کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں نا کہ وہ ریزائن کریں گے نہیں. کوشچن مارک کھڑا ہو گیا. عمران خان کی طرف سے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جناب لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں نے مل کے, عمران خان صاحب نے مل کے اور شہباز شریف صاحب نے مل کے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. اس وقت تو سب چیزیں ٹھیک تھی. ناؤ پی ٹی آئی سیز کہ ہماری فیور میں فیصلے نہیں آ رہے الیکشن کمیشن سے اور چیف الیکشن کمشنر ریزائن کرے. اگر یہ کوشچن مارک رہتا ہے اور الیکشن کی طرف جایا جاتا ہے تو اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا دیکھیں, اگر یہ کوشچن مارک جنرل الیکشن تک رہتا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. پھر تو کم از کم ایک پارٹی تو الیکشن نہیں مانے گی, مگر اس کا ایک حل الیکشن کمیشن کے پاس ضرور ہے. وہ کیا ہے؟ پنجاب کے اندر 20 ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. 20 ضمنی الیکشنوں میں جگہ جگہ پہ سرکار کی مداخلت ہے. یاد رکھیے گا, کیونکہ ضمنی الیکشن کسی بھی سرکار کی حکومت میں, کسی پارٹی کی بھی سرکار میں ہو, اس میں مداخلت ہوتی ہے. آپ ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اس میں گڑبڑ ہوئی, الیکشن سارا ریورس ہوا. یہ صرف نون لیگ پہ الزام نہیں ہے, ضمنی الیکشن کی ڈائنامکس یہ ہے, ایک طرف سرکار ہوتی ہے, ایک طرف اپوزیشن ہوتی ہے, اور سرکار ضرور بے ایمانی کرواتی ہے. لیکن شیخ صاحب ایک اور بھی ایشو ہے نا. ایک منٹ میری بات سنیں. نہیں میری بات سنیں, آپ اپنی بات جاری رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی بائی الیکشنز ہوئے اور پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ہوئے, اور میجورٹی الیکشن جو تھے وہ پی ٹی آئی نے لوز کیے. ان کی اپنی حکومت تھی, انہوں نے لوز کیے. بالکل لوز کیے. میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن اس وقت یہ انشور کر دے کہ ان 20 ضمنی الیکشنوں کے اندر سرکاری مداخلت نہیں ہوگی, جو کہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے, تو عمران خان صاحب کے لیے یہ الیکشن ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. پھر وہ جنرل الیکشن کے اندر چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے. مگر اگر یہ اعتراض ہاؤ کم یو آر سو شیور کہ اگر یہ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے اور اس میں جناب بالکل چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو ہے دے ڈو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, انٹرفیئرنس کسی طرف سے بھی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کے خیال میں عمران خان صاحب ان دا ڈیز ٹو کم, ان دا لانگ رن, اس چیز کو مان جائیں گے کہ نہیں جی یہ چیف کمشنر رہے, چیف الیکشن کمشنر رہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ تو خان صاحب کو اسپوکس پرسن بتا سکتا ہے, یہ خان صاحب خود بتا سکتے ہیں. خان صاحب یہاں پہ اینالائز کر رہے ہیں نا, سچویشن کو اینالائز کر رہے ہیں, اس لیے دے رہا ہوں نا سر. میں اپنا انالیسس دوں گا, میں خان صاحب کا بیان تو نہیں بتا سکتا. مجھے ان کا بیان نہیں چاہیے, مجھے آپ کے انالیسس چاہیے. صاحب اور سن لو ذرا. انالیسس یہ ہے, پیٹرن رہا ہے کہ جب کورٹس خان صاحب کے حق میں فیصلے دیتی نہیں ہے, خان صاحب نے کورٹس کے فیصلوں کا خیر مقدم بھی کیا ہے, انہیں ایکسپٹ بھی کیا ہے, اس کے بعد وہ میلو بھی ہوئے ہیں, اور جب نہیں ہوا تو پھر خان صاحب ناراض بھی ہوئے. ساری طرف یہی حال ہے, صرف ہر پاس یہ حال ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے سوال کا جواب تاکہ ہم اگلے پوائنٹ پہ جا سکیں.
یہ ایک راستہ ہے اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنی نان کنٹروورشل پوزیشن دکھانے کا اور انشور کرنے کا. یہ ضمنی الیکشن. اگر الیکشن کمیشن میں اپنی نیوٹرلٹی جو ہے اس کو انشور نہ کر سکا تو جنرل الیکشن میں کسی قیمت پہ بھی اس الیکشن کمیشن کو ایکسپٹ نہیں کرے گی کوئی بھی اپوزیشن پارٹی. اوکے, ایک بریک کی طرف جانا جی, میں نے بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناؤ یہ جو الیکشن ہے جو 20 سیٹوں پہ ہے, اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اگر ایوری تھنگ از لائک اسموتھ, چیف الیکشن کمشنر, الیکشن کمیشن, سب چیزیں اسموتھلی رن ہوتی ہیں اور ساری پارٹیز کا کانفیڈنس پھر سے ریوائیو ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن پہ, تو پی ٹی آئی ان 20 سیٹوں میں سے آپ کے اندازے کے مطابق کتنی سیٹیں نکال لے گی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میسو سپورٹ آن گراؤنڈ ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ ہے, مگر جو انتخاب ہے اپنے کینڈیڈیٹ کا وہ نون لیگ کا اس وقت بہتر ہے. سو اس دونوں کے تناسب میں کہیں پہ 55-45 کے اوپر چیزیں جا کے گر سکتی ہیں. اچھا, مطلب کہ اگر میں اس چیز کو اس طرح سمجھوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی 8-10 سیٹیں نکال لے گی تو میں غلط کہوں گا؟ صحیح ہے, اس پوزیشن میں ہے. سو 20 میں سے 20 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی جو ہے 8-10 سیٹیں نکال سکتی ہے, رائٹ؟ دیکھیں اس میں ایک اور ہوا نا جی, یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کے ری الیکشن, بالکل ٹھیک ہے, اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. اس نے پی ٹی آئی بوسٹ دیا, انہوں نے کہا دیکھو جی اپوزیشن بھی سی, کپے بھی صحیح, لڑے بھی صحیح, آخر جا کے ہائی کورٹ کے فیصلے سے لے کے سپریم کورٹ تک وہ یہی چاہتے تھے کہ 17 جولائی تک الیکشن نہ ہو, تو وہ آگے چلا گیا. لوگوں کو تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی 8 صفحے نہیں پڑھتا ہوتا کہ فیصلے میں ججمنٹ میں کیا لکھا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ یہ کیا ہو. آن گراؤنڈ یہی ہو رہا ہے کہ 17 کے بعد الیکشن ہوگا اور اس میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہے. اس سے بھی ایک بوسٹ میں ایک پرسیپشن بن جاتی ہے جو ووٹر کی ہوتی ہے, یا گراؤنڈ پہ جو ووٹر ہوتا ہے یا سپورٹر ہوتا ہے, یا اس کی ایک پرسیپشن بن جاتی ہے کہ جناب یہ اس طرح فیصلہ ان کی فیور میں, پی ٹی آئی کی عمران خان کی فیور میں آ گیا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے والی گل اتنا ووٹ پا دینا ہے پھر. اچھا ناؤ نیکسٹ کوشچن از, میں پھر وہ جو 3-4 ایشوز تھے اس کو بھی لے کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن نیکسٹ کوشچن از, آپ کے خیال میں یہ جو چیف منسٹر کا انتخاب ہونا ہے پنجاب میں, اس میں پرویز الہی صاحب کی سچویشن کہاں پہ ہے اور حمزہ شہباز شریف صاحب کی سچویشن کہاں کھڑی ہے؟ صاحب اس کا فیصلہ یہی 20 سیٹیں کریں گی. اگر ان 20 سیٹوں میں تحریک انصاف ایک سائزبل نمبر جو ریکوائرڈ ہے وہ لے جاتی ہے, اس کے بعد چودھری پرویز الہی کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی. مگر اگر کوئی اپسیٹس ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو پھر نون لیگ دی بلے بلے پھر اور کی ہو سکتا ہے. نہیں, جیسے ہم نے ڈسکس کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی جو ہے 20 سیٹوں میں سے 20 الیکشن جو ہو رہے سیٹوں پر اس میں سے 8-10 سیٹیں نکال لیتی ہے. اگر 8-10 سیٹیں پی ٹی آئی نکال لیتی ہے, پی ٹی آئی کو حمزہ شہباز کو اٹھانے کے لیے 12 سیٹیں چاہیے. ٹھیک ہے, سو مطلب کہ اگر 8-10 سیٹیں بھی نکالتی ہے اگر پی ٹی آئی, تو پھر بھی حمزہ شہباز شریف جو ہے ہی از گونا میک اٹ, رائٹ؟ ہی از گونا میک اٹ, بٹ 8-10 سیٹوں کا ایک وہ ہے نا, 8-10 سیٹوں کے اندر پھر اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. اگر وہ اور معاملات ہو جائے تو مطلب 8-10 سیٹوں کا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ بڑی ہی ویک گورنمنٹ ہوگی اور اس کو گرانا یا اس کو مینوور کرنا ڈیورنگ الیکشن آسان ہوگا. نہیں, اس کو ذرا الیبوریٹ کریں پلیز. دیکھیں اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت سے اتحادی جو ہے وہ ایسے ہیں جو کہ اپنا ذہن تبدیل کر سکتے ہیں. ابھی تو 1-2 آزاد کے اوپر معاملہ کھڑا ہوا ہے نا, 1-2 آزاد ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اچھا, یہ بک بک بھی جاتے ہوتے ہیں. ہاں اچھا اوکے. سو مطلب کہ پیسے پوسے بھی لے لیندے ہوندے تے دوویں گھر پیسے دین واسطے تیار نے, چوہدری صاحب بھی دین نو تیار نے تے میاں صاحبان تے بھی اللہ دی بڑی مہربانی اور کی چاہتے سے. اچھا چلو ٹھیک ہے, اوکے چلیں یہ تو کلیئر ہوگی بات. ناؤ لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. جی ایک تو
الیکشنز پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جناب الیکشن کمیشن کے رول پہ ہم نے ڈسکشن کر لی, اس کو ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اگلی بات بتائیں, اگر الیکشنز جو ہیں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اناؤنس کیے جاتے ہیں اگر الیکشنز, تو وہ عمران خان صاحب کو میرے خیال میں تو سوٹ نہیں کریں گے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرسٹ ویک یعنی کہ 2 تاریخ یا 3 تاریخ دسمبر کی میں نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اور پھر الیکشنز ہو جائیں گے. وہ سوٹ کریں گے عمران خان صاحب کو یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کیونکہ حکومت سے نکلنے کے بعد واحد اینٹی ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرایا جائے کرایا جائے کرایا جائے. 2 چیزیں تھی میں سمجھتا ہوں جس کے لیے حکومت آئی تھی, ایک بجٹ اور دوسرا ایک اہم ترین اپوائنٹمنٹ. جس وقت وہ اہم ترین اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے, اس حکومت کا یہاں بیٹھنے کا بیسیکلی جواز ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی حکومت گندا ہونے کے لیے یا تانے جو ہے نا وہ برداشت کرنے کے لیے نہیں آتی ہے. ویسے بھی میاں نواز شریف پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا. مریم نواز صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اس میں نہیں آنا چاہیے تھا. تو جیسے ہی یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ دسمبر والی آپ ڈیٹ کہہ رہے ہیں, چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس کوئی ڈیٹ ہے, اگر یہ دسمبر میں اناؤنس کر دیتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی یہی پرسپشن جائے گی کہ خان الیکشن چاہتا تھا, خان نے سیریز آف جلسہ کیے, خان نے میس موبلائزیشن کی, اس واسطے انہوں نے اپوائنٹمنٹ تو بعد الیکشن کا اعلان کر چڑے. وہ بھی عمران خان کی جائے گا فیور کے اندر, کیونکہ وہ ابھی تک دیکھیں نا, میں ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوں, وہ ڈیمانڈ آج پوری ہو یا مہینے بعد پوری ہو, پبلک میں یہی پرسپشن جائے گا کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے جی, اور جس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہمیشہ وہ الیکشن فیور کرتا ہے. عمران خان صاحب کو صرف ایک چیز جو ہے وہ الیکشن میں کمزور کر سکتی ہے رانا صاحب, جی, وہ چیز یہ ہے کہ اگر یہ حکومت معیشت کی حالت اور معاشی حالات عام آدمی کے بہتر کر دے, پیٹرول جو ہے وہ نکلے, مہنگائی بجلی اویلیبل بھی ہو جائے اور کم پیسوں میں ہو جائے, ان 2-3 چیزوں کے علاوہ نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کے آمنے سامنے کھڑا ہو کے لڑنا, کیونکہ وہ مورل گراؤنڈ کے ہم حکومت اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہم مہنگائی سے آپ کی جان چھڑائیں گے. اب تو آپ جو مرضی کہانیاں سناتے تھے نا پبلک کو, تو وہ بھی یاد ہے جو آپ نے 2 مہینے پہلے باتیں کی تھی, مشکل ہو جائے گا. تو وہ آپنے سامنے بڑا ہاٹلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا ان دونوں پارٹیز کا. شیخ صاحب ایک بریک لے لوں میں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جو پریڈکشنز آ رہی ہیں وہ پریڈکشنز یہ ہیں کہ جناب پیٹرول جو ہے وہ 300-310 پہ جا کے کہیں جائے گا, مطلب کہ 1-8 مہینے میں. اب میری گل سنو, ہاں تسی ٹھیک ہے, لیکن ہن جڑی پریڈکشنز نے وہ یہ نے کہ جناب پیٹرول جو ہے 310-320 تک جا سکتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جا سکتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کا ایک انرجی کا منسٹر رہ چکا ہے عمر ایوب صاحب, وہ کہتے ہیں جناب کہ جا سکتا نہیں ہے, جائے گا. اچھا چلے اگر میں ان کی بات مان لوں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ڈالر جو ہے 240-250 کا جائے گا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جناب بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 39-40 روپیز کا جائے گا. اب میں اگر ان کی بات سنوں, منسٹر رہ چکے ہیں وہ, اب میں ان کو I cannot like throw away whatever he's saying, کیونکہ on the other hand اگر میں نون لیگ والوں کو کہتا ہوں کہ آ کے اس چیز کو کانٹیکسٹ کریں, اس چیز کو آ کے کاؤنٹر کریں یا اپنی کلیریفیکیشن دیں, تو وہ وہاں سے نون لیگ کی طرف سے کوئی آ کے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. خیر اینی ویز دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری, بٹ دین اگین جو سچویشن چل رہی ہے, جو سچویشن ہے, اگر اس کو میں ذہن میں رکھوں تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ریلیف ملے گا تو پھر جناب عوام جو ہے وہ چلیں گے ساتھ نون لیگ کے یا باقی جو جماعتیں ہیں لائک 13 الائز. رانا صاحب ابھی تک ہے خان صاحب اکیلے میدان میں, جس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اس وقت نون لیگ گورنمنٹ سے باہر آ جائے گی اور وہ بھی چلی جائے گی جلسوں میں. سو اس کے بعد یہ کیمپین پبلک جو پبلک کی جو مووز ہے, پبلک کیمپین ہے, وہ دونوں پارٹیوں کی برابر ہو جائے گی. اس وقت خان صاحب کی بہتر ہے, اس لیے کہ خان صاحب اکیلے آدمی جو ان چیزوں کو کنڈیم کر رہے ہیں اور اکیلے جلسے کر رہے ہیں اور اکیلے مارچز کر رہے ہیں. جب آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیں گے تو ایک الیکشن کا سا ماحول بن جائے گا, دونوں گھر آمنے سامنے ہو جائیں گے, دونوں گھروں کے آمنے سامنے ہونے سے بھی کچھ فرق پڑے گا. مگر اگر یہ پاکستان کو انہی شامبلز میں چھوڑ کے جاتے ہیں, انہی کرائسس میں چھوڑ کے جاتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. لوگ بڑے تنگ ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں. ہاں لوگوں کے سائلنس کو اپنی وہ نہ سمجھے خوش قسمتی,
وہ اس خاموشی کو طوفان کا پیش خیمہ سمجھے. اچھا ایک اور چیز سمجھے, اپنے تیل بڑھایا تو باہر کوئی نہیں نکلیا, وہ موئے پہنے باہر کتوں نکلن گے, مگر جدو انہوں نے تھوڑے خلاف ووٹ پانے کا موقع ملے گا تھوڑی طبیعت درست کرن گے. اچھا چلیں ایک اور چیز سمجھائیں. ناؤ سپوزڈلی سینیریو پینٹ کر لیتے, سپوزڈلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ سیٹیں نکال لیتے, ٹھیک ہے, اور زیادہ سیٹیں مطلب ساری جماعتوں سے زیادہ سیٹیں نکال لیتے, اور زیادہ سیٹیں نکالنے کے بعد بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب مجھے, جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ جی 4 حلقے کھول دیں, اس بار عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ جی 4 نہیں 40 حلقے کھول دیں, مجھے 40 حلقوں پہ اعتراض ہے, تو پھر کوسچن مارک آ گیا نا انتخابات پہ. وہ چیز جو ہے اس سینیریو سے میں جو چاہتا ہی ہوں کہ اس سے بچا جائے, اس چیز سے بچا جائے, اور کسی کو جو بھی ہارے جو بھی جیتے وہ ایکسپٹ کرے. یہ ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیا آرمی چیف کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا, جو اور کوئی گاند اور لانتے اپنے گلے میں ڈالنی ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ڈال لے گا. اگر یہ ان سے کچھ بچ گیا تو وہ اپنے گلے ڈال لیں گے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو الیکشن ہوگا, جو بھی نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی حوالے سے ان دونوں پارٹیز کا بیگیج اور ان دونوں پارٹیز کو میں سے کسی ایک پارٹی کو اپنے ساتھ اٹھانا افورڈ کر سکے گی, کیونکہ جو ان دونوں پارٹیوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے. دو پارٹی سے مراد دیکھیں جی, نون لیگ اور پی ٹی آئی, دیکھیں نا جس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھی ہوتی ہے اس وقت دے آر آل فار دیم, جس وقت تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو وہ فوری یہ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. ایک حد تک تو چلے کرٹیسزم بنتا ہے, مگر اب یہ دونوں پارٹیاں دیکھیں, میاں صاحب نے 18 دفعہ اس سے ایک کام تو غلط ہوا ہے کہ ایک ہمارا قومی ادارہ ہے, یہ اس کا وقار مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ملک سے باہر, ملک کے اندر, ہندوستان جیسے ملک سے ہمارا مقابلہ ہے, ایک تو زیادتی ہی ہوگی, مگر اس میں سے ایک اچھی چیز شاید یہ نکل سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان دونوں کی عادتیں دیکھتے ہوئے اس رولے سے نکل جائیں, وہ کہیں جی اسی مطلب ہونے دے چاہتے ہی نہیں. اگر تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے گند کے بعد جنرل الیکشن, ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا اس ملک کی, اسٹیٹ کی اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوگی. اگر نہیں ہوگا فیئر اینڈ فری الیکشن, دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی بھی اسٹرائک پہ جاتی ہے, چاہے نون لیگ چاہے پی ٹی آئی, کہ جی غلط ہو گیا, اور یہ اتنے ٹرموائل, اتنے کرائسس, اتنی معیشت کی کے نیچے جانے کے بعد اگر ایک الیکشن پہ آپ آتے ہیں اور اس الیکشن پہ کے بعد بھی کوئی پارٹی اس کے نتائج ماننے سے انکار کرتی ہے تو آئی ایم سوری, مجھے تو لگتا ہے کہ پھر کوئی تیسری آپشن ہی ہوگی, اور تیسری آپشن تو پھر لتر اور ڈنڈے ہی ہوں گے, اور پھر ساری پارٹیوں کی طبیعت صاف ہوگی. رانا صاحب اچھا چلیں, یہ تو آپ ایکسٹریم تک جا رہے ہیں بڑی. آپ اس چیز میں آپ ایک منٹ رکیے گا کیا ہوگا, میں نے آپ کو 8 مہینے بعد کی بات بتا دی, اور بتائیں. ایک منٹ رکیے گا. دیکھیں آپ نے بات کی 2 پارٹیز کی, پی ٹی آئی اینڈ نون لیگ, آپ نے 2 پارٹیز کی بات کی. آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا. پیپلز پارٹی جو ہے, میری گزارش سن لیں, میری ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں, میں ایک گزارش سن لیں پھر آپ ضرور بات کیجیے. میری گزارش یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مے بی مطلب اگر 2 پارٹیوں پہ کوئی اعتراض ہے یا کوئی خفگی ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ملا ملو کے حکومت بنا لے آئندہ آنے والے سیٹ اپ میں, آئندہ آنے والے دنوں میں. دیکھیں رانا صاحب, اتحادی حکومت بن جائے مگر اس کے خلاف بھی اپوزیشن کھڑی رہے تو ملک تو پھر اسی مصیبت میں ہوگا نا. پیپلز پارٹی کی ایک اچھی بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. پیپلز پارٹی آج ہے عمران خان, اپنا نواز شریف صاحب کی اتحادی, ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں نا جی. پیپلز پارٹی کل خان صاحب کی اتحادی بھی بڑھ جائے گی. پیپلز پارٹی کے لیے کون سا مشکل ہے, پیپلز پارٹی نے ایک جملہ کہنا وہی تو میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب, جمہوریت کے مفاد میں. دیکھو نا, سنو جی, پیپلز پارٹی کے لیے آسان رستہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے دی تھی جمہوریت کے لیے قربانی, بی بی شہید ہوئی کر جمہوریت, تو ہم جمہوریت کے مفاد میں اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار. اللہ اللہ خیر سلام, انہوں نے 2 تقریریں کرنی تھے
کل دے اتحادی اج دے اتحادی میں بھی تو وہی کہہ رہے ہیں نا ہاں۔ کہ بھائی آپ نے تو بات کی تھی نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی، تو میں جو بات کہہ رہا ہوں پھر اس کو آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی رہنا ہی نہ جی، میں ایک بنا جائے حکومت۔ پیپلز پارٹی نے رہنا اتحادی ہی ہے۔ وہ تو صحیح ہے، وہ تو ہاں۔ وہ سامنے نظر آ رہا ہے نا، تو پھر تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس ساری سچویشن میں سے جو ون ون سچویشن نکلے وہ پیپلز پارٹی کی نکلے، تو میری بات کو آپ انڈورس کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بات کو انڈورس بھی کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اس وقت بھی ان کی ون ون سچویشن ہے۔ دیکھو نا بندے سارے سوال ساری سختی میاں نواز شریف تو کر رہے نے، اتنے پیپلز پارٹی دے وزیر موجہ کٹ رہے نے، پاوے معیشت چلے تے نہ چلے، ملک چلے تے نہ چلے، جھنڈے گڈیاں ہوٹل ٹن ٹن ٹن، اللہ اللہ تے خیر صلاح، اور جو کرٹیسزم ہے، جو گند ہے، جو سارا کچھ ہے وہ نون لیگ کے گلے، وہ تو بیچارے اس وقت بھی ون ون سچویشن میں ہے، تو کل ادھر عمران نہ راجا کے ون ون سچویشن۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، یہاں پہ اس لیے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا مجھے کہ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم اوور ہیئر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔